بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز بزرگان اور محترم دوستو، پچھلے نماز جمعہ کے خطبہ میں ہم نے عدل الہی کے حوالے سے گفتگو ایک حد تک کی تھی۔ وہی گفتگو تھوڑی سی وضاحت اس کی کرنا ضروری ہے۔ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حسن و قبح عقلی، یعنی عقل بعض چیزوں کی اچھائی کو بھی پہچانتی ہے اور عقل بعض چیزوں کی قباحت کو بھی، برائی کو بھی پہچانتی ہے۔ البتہ ایک مسلمانوں کا علمی طبقہ ہے جس کو اشاعرہ کہا جاتا ہے، برادران کا وہ ایک بہت بڑا موجودہ جو اس وقت برادران کا زیادہ تر طبقہ یہاں پہ رہتا ہے، وہ عقائد کے اعتبار سے اشاعرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم کسی چیز کی اچھائی اور برائی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ جسے اچھا کہہ دے وہ اچھا ہے، اللہ جسے برا کہہ دے وہ برا ہے۔ عقل جو ہے وہ اچھائی اور برائی کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ تعلق ہے، یہ نظریہ ہے اشاعرہ کا۔ بالکل ساتھ ساتھ معتزلہ برادران میں سے اور شیعہ امامیہ اثنی عشریہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی مذہب، کوئی دین نہ ہو، کچھ چیزوں کی اچھائی کو عقل سلیم سمجھتی ہے اور کچھ چیزوں کی برائی کو بھی عقل جو ہے وہ درک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ظلم کوئی مذہب نہ بھی ہو تو بندے سمجھتے ہیں کہ ظلم برا ہے، اور عدل اچھا ہے، کوئی مذہب نہ بھی ہو۔ جو دہریے ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ عدل اچھا ہے۔ لہذا عقل بعض چیزوں کی اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ نقطہ نظر ہے ہمارا شیعہ کا اور معتزلہ کا۔ البتہ ہر چیز کو عقل درک نہیں کرتی، ہر چیز کو عقل اس کی اچھائی اور برائی کو درک نہیں کرتی۔ بعض اہم چیزیں جو ہیں ان کو عقل جو ہے وہ درک کرتی ہے۔ اب صبح نماز 2 رکعت پڑھنی چاہیے، اس کی اچھائی اور برائی جو ہے اس کو عقل درک نہیں کرتی، بلکہ اس کو سمجھانے کے لیے انبیاء، اولیاء یا باصطلاح حجت خدا اللہ کی طرف سے تشریف لائے ہیں تاکہ کچھ چیزوں کی وضاحت کریں کہ جن تک عقل رسائی نہیں کر سکتی۔ یہ انبیاء اور اولیاء خدا، ویسے تو یہ جملہ جو میں نے پڑھا وہ پیغمبر گرامی اور مولا امام حسن کے بارے میں، لیکن سب کے بارے میں ہے۔ کہ اگر عقل کو دیکھنا چاہو انسانی صورت میں تو حسن کا دیکھ لو، اور یعنی گویا عقل، مجموعہ عقل
बल्कि दूसरे लफ्जों में यूं भी एक हदीस मेरे ज़हन में है कि अगर रसूल को बातिन में देखना हो तो अक्ल को देख लो, और अक्ल को जाहिरी देखना हो तो रसूल को देख लो। अक्ल और रिसालत माब यानी रसूल यानी अंबिया यानी हुज्जत खुदा, ये वो चीजें कि जो उमूमी अक्ल दर्क नहीं करती, उनकी तरफ मुतवज्जे करने के लिए अंबिया और औलिया, यानी मैं जब औलिया कहता हूं तो मैं वजाहत कर चुका हूं कि मेरी मुराद 12 ही होते हैं, 14 ही होते हैं, इनके अलावा वली कोई हो सकता ही नहीं। तो मैं जब औलिया कहता हूं तो मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत आलिया में कि अगर असलन अक्ल को मुअत्तल कर दिया जाए जैसा कि अशायरा कहते हैं, तो मोजज़े को हम कैसे मानेंगे? मोजज़ा अल्लाह के नुमाइंदे को हक साबित करने के लिए है। अल्लाह जाहिरी ही उसके हाथ पे करता है जो अल्लाह का नुमाइंदा हो। अब इस बात का इदराक कैसे हासिल हो कि अल्लाह झूठे को मोजज़ा नहीं दे सकता? ये अक्ल बताती है कि मोजज़ा ऐसे ही हाथ के हाथ पे होगा कि जो सच्चा होगा, झूठा जो है वो कभी मोजिज़ नमा नहीं हो सकता। लिहाजा मैं समझता हूं कि अक्ल ये जो है हुस्नो को भी अक्ली, इसका समझना अक्ल इतना इदराक जो है वो रखती है। जुल्म बुरी चीज है, अदल अच्छी चीज है। अब जुल्म जो है वो करने वाला जुल्म क्यों करता है? हम कहते हैं कि अल्लाह आदिल है। अब अदल नहीं तो फिर कौन है? जालिम? नऊजुबिल्लाह मिन जालिक? नहीं। जुल्म जब कोई बंदा करता है तो उसकी वजह, जब कोई शख्सियत जुल्म करती है तो उसकी वजह क्या होती है? जुल्म करने वाला या तो जाहिल हो तब जुल्म करता है, उसे पता ही नहीं कि यह जुल्म है, जहालत की बुनियाद पे वो जुल्म करता है। अच्छा, ये बात नहीं तो ये हो सकती है जुल्म करने वाला एहतियाज रखता है, मोहताज है कि वो जुल्म करे, वरना उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, वो अपनी मजबूरी एहतियाज की वजह से जुल्म करता है। एक और वजह हो सकती है जुल्म करने की कि जुल्म करने वाला आजिज़ो नातवा है, वो इस बात से रोक ही नहीं सकता कि जुल्म ना करे, आजिज है, जुल्म करना ही पड़ता है उसे, वो आजिज है कि वो जुल्म करे। एक बात और हो सकती है, वो ये है कि बंदा खुद खा है। आप तवज्जो फरमाइएगा, मैं अपने आप पे, आप अपने आप पे जो है वो जरा इसको लागू करके देखिएगा। जब बंदा खुद पसंद हो जाता है तो अपनी अहमियत को साबित करने के लिए वो दूसरों पे जुल्म करता है, खुद खाही उसमें पाई जाती है, यानी अपनी जात उसमें, हुब्बे जात है उसमें, जुल्म करने के लिए हुब्बे जात मजबूर करती है। जुल्म करने पे एक ख्वाहिश और होती है, इंतकाम जोई। अगर किसी बंदे में इंतकाम कूट कूट के भरा हो तो वो अपना इंतकाम लेने के लिए सोचता नहीं, जुल्म भी करना पड़े तो कर लेता है। और एक बात और कीना तोजी ये भी है, इन्हिसार तलबी, यानी इंसान ये समझे कि बस मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं, जो भी सर उठाएगा मैं उसका सर कुचल के रख दूंगा। ये जितने मजलूमों का सर कुचलते हैं ये अपने अलावा किसी दूसरे को सामने आने ही नहीं देने चाहते। ये आप माशरे में देखिएगा, चेक कीजिएगा, ये खुद इन्हिसारी भी बंदे को जुल्म करने पे आमादा करती है। इज्जो नातवानी, जहालत, ये बंदे को जुल्म करने पे आमादा करती है। अब अल्लाह क्यों जुल्म करेगा? ना वो जाहिल है, ना वो मोहताज है, ना उसे अपनी जात में इन्हिसार चाहिए,
نہ اس میں انتقام پایا جاتا ہے۔ جب یہ کوئی صفت اس میں نہیں پائی جاتی تو اب یہ ثابت ہوا کہ اللہ عادل ہے، ظالم نہیں۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اللہ عادل ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ایک آدھ بات اور آپ کی خدمت عالیہ میں۔ اب حیثیت مسلمان، اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اس نے عدل کو وہ پسند کرتا ہے اور ظلم کو وہ پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ قرآن حکیم کی سورہ یونس میں ارشاد قدرت ہوتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جب وہ خود کہتا ہے کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عادل ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ رب العزت کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جب اس نے خود کہا کہ میں ظلم نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ ظالم نہیں بلکہ عادل ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے سورہ انبیاء میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم محشر کے دن جو ہے وہ ترازو لگائیں گے، موازین لگائیں گے، ہم اس دن لوگوں کے اعمال جو ہیں ان کو تولیں گے، پرکھیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کے ترازو اس دن لگائیں گے لیوم القیامہ، قیامت کے دن۔ لا تظلم نفس شیئا، کسی انسان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جب اللہ رب العزت نے اس جہان اور اس جہان میں کہا کہ کبھی میں ظلم کرنے والا نہیں، تو قرآن نے بھی یہ ثابت کیا کہ اللہ عادل ہے۔ اللہ وہی کام کرتا ہے کہ جو عقل کے نزدیک بھی اچھے ہوں، جو عقل جن کو برا کہتی ہے وہ کام اللہ رب العزت نہیں کرتا۔ پھر آخر پہ ایک آیت پڑھ کے آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں آج کے حوالے سے۔ اللہ نے لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کیا ہے کہ ظلم نہ کیا کرو، چونکہ وہ اللہ کہتا ہے لوگوں کو کہ ظلم نہ کیا کرو، خود کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ جب وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ عدل کرو، ظلم نہ کرو، قرآن حکیم کی آیت ان اللہ، سورہ جمعہ کے خطبے میں یہ آیت ہمیشہ پڑھی جاتی ہے اور آپ اس کو سنتے رہتے ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربی، اور اپنے قریبیوں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ منع کرتا ہے منکر سے بھی اور فحشاء سے بھی اور باغی کاموں سے بھی، اللہ جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ چونکہ وہ عدل کا حکم دیتا ہے لہذا خود سب سے بڑا عادل ہے بلکہ خالق العدل ہے، اسی سے عدل کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور پوری کائنات میں جہاں جہاں عدل پایا جاتا ہے وہ اس ذات کی طرف سے ہے۔ لہذا ہمارا نقطہ نظر تشیع کا اور عدلیہ یعنی معتزلہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی ظالم نہیں ہو سکتا، وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتا کہ جس میں ظلم پایا جائے، وہ عین عدل ہے، عدل کا حکم دیتا ہے اور عدل ہی کو کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔